यस्सु अल मसीह के मुबारक, मुक़द्दस, मोतबर, बेमिसाल, लाजवाल, बाकमाल, पुरजलाल नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। मैं हूँ तारिक वारिस, FGA बाइबल कॉलेज लाहौर से, जहाँ मैं बतौर बाइबल टीचर खिदमत करता हूँ और आपके सामने गवाही टीवी के लाहौर स्टूडियो से प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें लेकर हाजिर हूँ। क्रिसमस का मौका है और आज हम इस प्रोग्राम में क्रिसमस के मौका पर खुदा के 3 बड़े कामों पर गौर करेंगे। उर्दू ज़ुबान में हम क्रिसमस को कहते हैं बड़ा दिन। तो इस बड़े दिन पर खुदा ने जो बड़े बड़े काम किए, आज के प्रोग्राम में हम उनमें से 3 कामों पर गौर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों हम क्रिसमस को उर्दू ज़ुबान में बड़ा दिन कहते हैं। इस बात का ताल्लुक पुराने अहदनामे में मलाकी की किताब से है। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से खोलें मलाकी की किताब, बाब नंबर 4, आयत नंबर 5। ये पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है। यहाँ लिखा है, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। यहोवा खुदा यहाँ कौम इस्राएल से वादा कर रहा है कि इससे पहले कि खुदावंद का बुजुर्ग दिन आए, एलिया नबी को दुनिया में भेजा जाएगा। इस आयत में खुदावंद से मुराद है खुदावंद यस्सु मसीह और एलिया नबी से मुराद है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। खुदावंद यस्सु मसीह की दुनिया में आमद से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सूरत में एलिया नबी आएगा। और हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश भी और उसकी खिदमत भी दोनों खुदावंद यस्सु मसीह की पैदाइश और खिदमत से पहले वकू पजीर हुई। और फिर यहाँ लिखा है खुदावंद यस्सु के आने का दिन बुजुर्ग दिन होगा। अगर आप इब्रानी ज़ुबान में पढ़ें और इंग्लिश में पढ़ें तो इसका तर्जुमा है द ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड। उर्दू में इसका तर्जुमा बनेगा खुदावंद का बड़ा दिन। हमारे पास उर्दू बाइबल में इसको यहाँ कहा गया है खुदावंद का बुजुर्ग दिन। बुजुर्ग से यहाँ मुराद बूढ़ा नहीं है, बुजुर्ग से यहाँ मुराद है अजीम, बड़ा। इस दुनिया में यस्सु मसीह की आमद का दिन बड़ा दिन है क्योंकि यस्सु मसीह एक बड़ी हस्ती है। खुदावंद यस्सु का इस दुनिया में आने का दिन रोज़े अजीम है क्योंकि यस्सु मसीह कायनात की तारीख की अजीम तरीन शख्सियत है। क्रिसमस को हम उर्दू में बड़ा दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि मलाकी की किताब के 4 बाब की 5वीं आयत में हमारे खुदावंद की आमद के दिन को बुजुर्ग दिन यानी बड़ा दिन कहा गया। और अगर आप मुझसे पूछें तो यकीन जाने क्रिसमस अगरचे एक अच्छा और खूबसूरत लफ्ज़ है, लेकिन मुझे क्रिसमस से ज़्यादा बड़ा दिन कहना पसंद है क्योंकि इस बड़े दिन पर बड़ा काम हुआ। एक बड़ी ज़ात, एक बड़ी हस्ती और एक बड़ी शख्सियत इस दुनिया में खुदा की तरफ से एक बड़ी नजात लेकर दाखिल हुई और उस बड़ी ज़ात और शख्सियत का नाम है खुदावंद यस्सु मसीह। बड़ा दिन हमारे पाकिस्तान की कलीसिया के बुजुर्गों ने जब ये नाम चुना तो ये ऐन कलाम के मुताबिक है। ये मलाकी की किताब के 4 बाब की 5वीं आयत की रोशनी में क्रिसमस को बड़ा दिन कहा गया। अंग्रेजी में जो क्रिसमस लफ्ज़ है ये 2 अल्फाज का मजमुआ है। नंबर 1 है क्राइस्ट और नंबर 2 है मास।
اور کرائسٹ اور ماس کو اکٹھا کیا گیا تو کرسمس بنا، اور کرسمس سے مراد ہے خداوند یسوع کی عبادت۔ کرائسٹ مسیح، ماس عبادت، مسیح کی عبادت۔ اس کا ایک اور ترجمہ ہے مسیح کی قربانی۔ رومن کیتھولک چرچ میں عبادت کو وہ کہتے ہیں پاک ماس، یعنی پاک عبادت۔ عشاء ربانی جب ہوتی ہے اور خداوند یسوع کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کو بھی وہ پاک ماس کہتے ہیں۔ سو کرسمس کا مطلب ہے مسیح کی قربانی یا مسیح کی عبادت۔ لیکن اردو میں بڑا دن اس لیے کیونکہ خداوند کا دن ملاکی 4:5 کے مطابق بڑا دن ہے، اس کی آمد کا دن بڑا دن ہے، اور اس بڑے دن سے پہلے ایلیا نبی نے آنا تھا جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی صورت میں آیا۔ اب خداوند کی آمد کے اس پرجلال اور ہولناک اور بزرگ دن کیا ہوا؟ کون سے بڑے بڑے کام ہوئے؟ ان میں پہلا جو بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ بنی نو انسان کو یہ بڑا شرف حاصل ہوا کہ خدا ہمارے ساتھ ہو گیا۔ ہم جو خدا سے جدا تھے، بڑے دن پر جو بڑا کام ہوا، نمبر 1 کیا ہے کہ خدا جس سے ہم دور تھے وہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ متی کی انجیل کے پہلے باب کی آیت نمبر 23 دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بڑے دن کا پہلا بڑا کام جو خدا نے آپ کے لیے اور میرے لیے اور قوم اسرائیل کے لیے اور دنیا کی تمام اقوام کے لیے کیا، وہ یہ تھا کہ خدا جو روح ہے، یسوع مسیح کی صورت میں انسان بن کر جسم اختیار کر کے وہ ہمارے درمیان اتر آیا اور ہمارے ساتھ ہو گیا۔ ہم جو خدا سے دور تھے وہ ہمارے نزدیک آ گیا، ہم جو خدا سے جدا تھے وہ ہمارے ساتھ ہو گیا، ہم جو خدا کے دشمن تھے مسیح میں خدا نے ہمارے ساتھ صلح کا انتظام اور بندوبست کر دیا۔ یہ ہے خدا کا بڑا کام۔ عالم انسانیت کو خدا کی رفاقت اور قربت بخش دی گئی۔ بڑا کام۔ خدا کا ازلی کلمہ یسوع مسیح جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، جو ابتدا میں پھر تھا اور خود خدا تھا، وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ گیا۔ یوحنا پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ یونانی زبان میں ہے کہ کلام سارکس بنا، یعنی گوشت بنا، خون اور گوشت اس نے اختیار کیا، ہمارے درمیان آیا، اور لکھا ہے وہ ہمارے درمیان رہا۔ یونانی زبان میں جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ بنتا ہے کہ اس نے اپنا خیمہ ہمارے درمیان لگایا۔ He tabernacled among us۔ جیسے پرانے عہد نامے میں قوم اسرائیل کو زندہ خدا کی حضوری خیمہ اجتماع کے وسیلے سے میسر آتی تھی، اب نئے عہد میں خدا کی حضوری ہمیں یسوع مسیح کے جسم کے خیمے کی صورت میں میسر ہو گئی۔ یہ ہے بڑے دن پر خدا کا بڑا کام۔ وقت کے آغاز سے پہلے یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ کامل محبت اور رفاقت کی حالت میں موجود تھا۔ فلپیوں 2:5-11 پڑھیے، کلوسیوں 2:9 پڑھیے،
کلسیوں 1:15-20 پڑھیے۔ یہ یسوع جو ازل سے خدا کے ساتھ تھا، کلسیوں 2:9 میں لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت پذیر ہوئی۔ یسوع مسیح کامل خدا ہے، اور وہ کامل خدا مجسم ہو کر کامل انسان بنا اور ہمارے ساتھ ہو گیا۔ ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ۔ ایل کا مطلب ہے خدا، ایمانو کا مطلب ہے ہمارے، خدا ہمارے ساتھ ہو گیا۔ یہ یسایہ 7ویں باب کی 14ویں آیت کی جو نبوتی پیش گوئی ہے، یہ اس کی تکمیل ہے۔ اور یاد رکھیں، یسوع مسیح جو ازل سے باپ کے ساتھ تھا، وہ الہی صفات کا مالک تھا اور ہے۔ وہ خدا باپ کے ساتھ اس کائنات کی تخلیق کے کام میں شریک تھا۔ وہ کسی لفظ کی صورت میں ازل سے خدا کے ساتھ نہیں تھا، وہ کسی کتاب کی صورت میں ازل سے خدا کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ پاک ازلی ذات کی صورت میں خدا کے ساتھ تھا۔ یسوع مسیح پاک تثلیث کا دوسرا رکن ہے، دوسرا شخص ہے، دوسرا اقنوم ہے، اور خدائے ثالوث جو خدائے واحد بھی ہے اور خدائے ثالوث بھی ہے، خدائے ثالوث کی مقدس ذات کا یہ دوسرا ممبر یسوع مسیح مجسم ہوا، اور اپنے تجسم کے وسیلے سے وہ ہمارے ساتھ ہو گیا، آپ کے ساتھ ہو گیا، اور ہم سے بڑھ کر اور ہم سے پہلے قوم اسرائیل کے ساتھ ہو گیا۔ یہ ہے بڑے دن پر خدا کا بڑا کام۔ یسوع مسیح جو خدا ہے، آسمانوں کو چھوڑ کر، آسمانی شان کو چھوڑ کر، آسمانی جلال کو چھوڑ کر، آسمانی نور کو چھوڑ کر، آسمانی روب اور دبدبے کو چھوڑ کر، آسمان پر اپنے شاہانہ اختیار کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو ان تمام آسمانی اعزازات سے خالی کر کے، یسوع مسیح دنیا میں ایک چھوٹے بچے کی صورت میں بدن اختیار کر کے مجسم ہو کر ہمارے ساتھ ہو گیا، قوم اسرائیل کے ساتھ ہو گیا۔ وہ جو عظیم تھا، عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہو گیا، اور ہماری خاطر اس نے جسم اختیار کیا تاکہ ہم جو خدا کے ساتھ نہیں ہیں، خدا کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ ہے بڑے دن پر خدا کا بڑا کام۔ اور غور کیجئے، جب وہ اپنی پہلی آمد میں ہمارے ساتھ ہوا اور وہ زندگی گزاری بے عیب، بے داغ، پاک، بے مثال، ہر طرح کے گناہ، خطا اور برائی سے مبرہ، جو میں نے اور آپ نے گزارنی تھی، جو قوم اسرائیل نے گزارنی تھی، جب یسوع نے یہ زندگی گزاری، ہر طرح کے گناہ سے وہ پاک رہا، تو باوجود پاک اور بے عیب ہونے کے، اس نے اس موت کو بھی اپنے اوپر لے لیا جو آپ پر اور مجھ پر آنی تھی۔ میری زندگی، میری خاطر پاکیزگی کی زندگی یسوع مسیح جیا، اور میری خاطر، آپ کی خاطر گناہ کی موت یسوع نے اپنے اوپر لی۔ اور مرنے کے بعد جب وہ پاک روح کی قدرت سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر اٹھایا جانے لگا، تو وہ یسوع جو اپنی پیدائش کے وسیلے سے ہمارے ساتھ تھا، غور کیجئے، متی کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے اس کا نام ایمانویل ہوگا، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ تو غور کیجئے 28ویں باب کی آیت نمبر 20 میں، متی کی انجیل کے آخری باب کی آخری آیت میں، یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔
اپنی پہلی پیدائش میں وہ ہمارے ساتھ ہوا، اور جب وہ دنیا سے اب دوبارہ آسمانوں پہ واپس جا رہا ہے تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ سو یسوع آج پاک روح کے وسیلے سے ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ کیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ متی رسول کی انجیل کے باب نمبر 18 میں وہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، آیت نمبر 20، متی 18:20، وہ کہتے ہیں جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ جب ہم یسوع کے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پاک روح کے وسیلے سے خداوند یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ سو وہ اپنی پہلی آمد میں ہمارے ساتھ ہوا، آج وہ اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ زمانوں کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے کرسمس پر، بڑے دن پر ہمارے خدا کا بڑا کام۔ سو سوال یہ نہیں ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، بھائیوں بہنوں، سوال یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ کیا ہماری زندگیاں خدا کی مرضی کے تابع ہونے کی بجائے اپنے ارادوں، منصوبوں اور خواہشوں کے تابع تو نہیں؟ اس بڑے دن پر خدا نے بڑا کام کیا کہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ آئیں، اگر آپ نے ابھی تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی اور یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے تو توبہ کر کے ایمان لا کر خدا کے ساتھ ہو جائیں۔ اور اگر آپ پہلے سے ایماندار ہیں تو پھر خود کو مکمل طور پر خداوند کے تابع کر کے پورے طور سے اس کے ساتھ ہو جائیں۔ دوسرا بڑا کام جو بڑے دن پر خدا نے کیا وہ ہے کہ یسوع مسیح پاک روح کے وسیلے سے مجسم ہوا۔ پہلا بڑا کام، یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ پہلا بڑا کام ہے۔ دوسرا بڑا کام جو خدا نے کیا، یسوع مسیح کو پاک روح کے وسیلے سے مجسم کیا۔ میرے ساتھ کھولیے لوکا کی انجیل، پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 35 پر غور کریں۔ یہاں لکھا ہے کہ فرشتے نے جواب میں اس سے یعنی مریم سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ مقدسہ مریم کا کسی مرد سے کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ لوکا 1:34 میں مقدسہ مریم فرشتے سے کہتی ہیں میں مرد کو نہیں جانتی۔ یسوع مسیح مقدسہ مریم کے ساتھ کسی مرد کے ملاپ سے نہیں بلکہ مقدسہ مریم کے بدن میں پاک روح کی قدرت کے وسیلے سے پیدا ہوا۔ خدا کے روح نے مقدسہ مریم کے بطن عطر میں معجزانہ طور پر یسوع مسیح کو جسم کی صورت بخشنا شروع کر دی، اور یہ ہے بڑے دن پر خدا کا دوسرا بڑا کام کہ پاک روح کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ گیا۔ یسوع مسیح پاک روح کی قدرت سے کنواری مریم کے پیٹ میں پڑا، اسی سبب سے وہ مولود مقدس ہے، یعنی پاک طور پر پیدا ہوا خدا کا بیٹا۔ ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا جب کہتے ہیں تو میں اس بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ لوکا 1:35 کی روشنی میں 3 باتیں ہیں جو فرشتے کی طرف سے مقدسہ مریم پر واضح کی جاتی ہیں۔ نمبر 1،
یسوع کی معجزانہ پیدائش روح القدس کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ یسوع المسیح کی، حضرت عیسیٰ المسیح کی معجزانہ پیدائش روح القدس کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2، یسوع مسیح پاک روح کی قدرت سے پیدا ہونے کے باعث خدا کا بیٹا ہے۔ ہم یہ ایمان نہیں رکھتے کہ یسوع مسیح خدا باپ اور مقدسہ مریم کے جسمانی ملاپ سے پیدا ہوا، ہرگز نہیں۔ یسوع مسیح پاک روح کی قدرت سے پیدا ہونے کے باعث خدا کا بیٹا ہے۔ اور نمبر 3، یسوع مسیح مولود مقدس یعنی پاک طور پر پیدا ہوا خدا کا بیٹا ہے۔ وہ ناجائز پیدا نہیں ہوا، وہ حرام سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کی ولادت بے داغ طور پر ہوئی۔ پاک روح کی قدرت خدا کی حضوری اور توفیق کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس پاک روح کی قدرت سے یسوع مسیح معجزانہ طور پر پیدا ہوا، خدا آج اسی پاک روح کے وسیلے سے آپ کو نئے سرے سے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی روح کے وسیلے سے خدا آج آپ کو روحانی پیدائش بخشنا چاہتا ہے۔ جس پاک روح سے یہ ہے یوحنا 3 باب کی 5ویں آیت، جس پاک روح سے پیدا ہونے کے سبب سے یسوع خدا کا بیٹا کہلایا، اسی روح کے وسیلے سے آج آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ رومیو 8:14-15 آیات اور گلتیوں 4:5-6 آیات۔ اور جس پاک روح کے وسیلے سے یسوع مسیح پاک طور پر مولود مقدس بے داغ طور پر پیدا ہوا خدا کا پاک بیٹا کہلایا، وہی پاک روح آج اپنی آگ سے آپ کے ہر طرح کے گناہ کو بھسم کر کے آپ کو خدا کے حضور پاک ٹھہرانا چاہتا ہے۔ وہی پاک روح آج آپ کی تقدیس کر کے آپ کو پاکیزہ بنا کر مسیح کی صورت پر ڈھالنا چاہتا ہے۔ رومیو 15:14-21 آیات اور پہلا کرنتھیوں 6-11 آیات۔ کرسمس بڑا دن ہمیں یہ چیلنج دیتا ہے کہ یسوع مسیح کی معجزانہ پیدائش، اس کے تجسم کے بڑے کام کے وسیلے سے، اس کے تجسم کے بڑے واقعے کے وسیلے سے ہم بھی پاک روح کے بڑے کاموں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمیں نئی پیدائش کا بڑا کام اور بڑی برکت یسوع کے تجسم کے وسیلے سے میسر آئی ہے۔ ہمیں خدا کی فرزندیت یعنی اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا بڑا اعزاز پاک روح کے وسیلے سے نصیب ہوا ہے۔ ہمیں تقدیس کی برکت پاک روح کے وسیلے سے ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ تاکہ ہم با مقصد اور با معنی اور با برکت زندگیاں گزاریں۔ لیکن پاک روح کے وسیلے سے یہ ساری برکتیں کیسے نصیب ہو گئیں؟ اس لیے کہ پاک روح کے وسیلے سے یسوع کے مجسم ہونے کا بڑا کام ہوا، اور اس لیے ہم کرسمس کو بڑا دن کہتے ہیں۔ کیا آپ پاک روح سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا آپ پاک روح کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں؟ کیا آپ پاک روح کے وسیلے سے ہر روز تقدیس شدہ زندگی گزارتے ہیں؟ تیسری بات، تیسرا بڑا کام جو بڑے دن پر خدا نے کیا، وہ ہے داؤد بادشاہ کی نسل سے یسوع بادشاہ کی بڑی آمد۔ داؤد بادشاہ کی نسل سے یسوع بادشاہ کی بڑی آمد۔ بڑے دن پر داؤد کی نسل سے وعدہ کیے ہوئے بادشاہ یسوع مسیح کی آمد کا بڑا واقعہ رونما ہوا۔ پرانے عہد نامے میں وعدہ کیا گیا تھا
کہ داؤد کی نسل سے خدا کا ممسو بادشاہ آئے گا، وہ بادشاہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور اس کی بادشاہی کی جغرافیائی حدود سمندر سے سمندر تک ہوں گی، یعنی عالمگیر بادشاہی، یونیورسل کنگڈم، اور زمانے کے اعتبار سے اس کی بادشاہی کا کبھی اختتام نہ ہوگا، یعنی ابدی بادشاہی، ایٹرنل کنگڈم۔ زبور 2 آیات 6 تا 12، زبور 2 آیات 6 تا 12، زبور 72 آیات 1 تا 8، بلکہ پورا زبور 72 پڑھیں۔ پھر زبور 89 یعنی 89 آیات 20 تا 29، ان میں اس بات کا ذکر ہے کہ آنے والے بادشاہ کی بادشاہی عالمگیر اور ابدی ہوگی۔ اور جبرائیل فرشتے نے کیا کہا؟ لوکا 1:32 میں جبرائیل مقدسہ مریم کو جب یسوع کی پیدائش کی خبر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے یسوع کے بارے میں کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ غور کیجئے، یہاں یسوع بادشاہ جس کی بڑی آمد ہوئی ہے، جس کی بڑی آمد کا دن بڑا دن ہے، اس تعلق سے 5 وعدے ہیں جن کی تکمیل ہو رہی ہے، 5 خوبیاں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں بطور بڑے بادشاہ کے یسوع کے بارے میں۔ نمبر 1، وہ بزرگ یعنی عظیم ہوگا۔ یہ میکا 5ویں باب کی 4تھی آیت کی تکمیل ہے۔ وہ بزرگ یعنی عظیم ہوگا، میکا 5:4 کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ نمبر 2، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، یہ 2 سیموئیل 7:14 اور زبور 2:7 کی نبوت پوری ہو رہی ہے۔ نمبر 3، خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، یہ 2 سیموئیل 7:12-14، زبور 132:1 اور میکا 5:2 کی نبوت پوری ہو رہی ہے۔ نمبر 4، وہ یعقوب کے گھرانے پر بادشاہی کرے گا، میکا 5:3-4 آیات میں بیان کی گئی پیش گوئی پوری ہو رہی ہے۔ اور نمبر 5، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، دانیل 2:44 اور دانیل 7:14 اور دانیل 18-27 کی پیش گوئی پوری ہو رہی ہے۔ جب لوکا 1:31-33 آیات میں فرشتہ یسوع بادشاہ کی آمد کا ذکر کرتا ہے تو ان 5 باتوں کا وہ ذکر کرتا ہے۔ یہ 5 خوبیاں، 5 وعدے خدا نے پورے کر دیے۔ نمبر 1، یسوع مسیح عظیم بادشاہ ہے۔ نمبر 2، یسوع مسیح خدا کا فرزند، اس کا بیٹا ہے اور بادشاہ ہے۔ نمبر 3، یسوع مسیح داؤد کے تخت کا وارث ہے۔ نمبر 4، یسوع مسیح یعقوب کے گھرانے سے آنے والا بادشاہ ہے۔ اور نمبر 5، یسوع کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یسوع کی بادشاہی یاد رکھیے، پرانے عہد نامے میں خدا کے بخشے گئے وعدوں کی تکمیل تھی، اور جب یسوع مسیح پیدا ہوئے 63 قبل از مسیح میں جو ہے رومی سلطنت کا ملک اسرائیل پر قبضہ تھا۔ کیسر اگسطس کا زمانہ تھا جو شہنشاہ کہلاتا تھا، جو خدا کا بیٹا بھی کہلاتا تھا، جو بادشاہوں کا بادشاہ بھی کہلاتا تھا۔ اس لیے یسوع کی پیدائش رومی حکومت کے اختیار کے لیے بھی چیلنج تھا۔ یسوع کی پیدائش شیطان کی بادشاہی کے لیے بھی چیلنج تھا۔ یسوع کی پیدائش
ہیرودیس بادشاہ کے لیے بھی چیلنج تھا، کیونکہ یسوع بطور بادشاہ پیدا ہوا تھا۔ جیسا میں نے ذکر کیا 63 قبل از مسیح سے رومیوں نے ملک اسرائیل پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ روم کے شہنشاہ کیسر اگسطس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور وہ عالمی امن قائم کرنے والا بادشاہ ہے، اور اس کی پیدائش کا دن دنیا کے لیے خوشخبری کا دن ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں، ایسے سیاسی اور سماجی حالات میں یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر کہ وہ ایک بادشاہ کے طور پر پیدا ہوا ہے اور وہ داؤد کی نسل سے آنے والا بادشاہ ہے، یہ ایک بڑی خبر تھی۔ اسی لیے یسوع کی آمد کا دن ایک بڑا دن ہے، اور لوکا 1:31 میں اور لوکا 2:10-11 میں جب بتایا گیا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی یعنی نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، مسیح خداوند پیدا ہوا ہے، تو فرشتے کی پہلے مریم کو اور اب چرواہوں کو یہ خوشخبری روم کی بادشاہت اور اختیار کو بھی چیلنج تھا کہ کیسر اگسطس شہنشاہ کے مقابلے میں ایک بڑا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے۔ شیطان جو اس دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ایک بڑا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہیرودیس بادشاہ کے مقابلے میں ایک بڑا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ بڑا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے، اور اس کی بادشاہی عالمگیر ہے، اور اس کی بادشاہی ابدی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا آپ کی زندگی پر بادشاہوں کے بادشاہ یسوع کی بادشاہی ہے؟ کیا آپ کے خوابوں، خواہشوں، ارادوں، منصوبوں، سوچوں اور کاموں پر یسوع بادشاہ کی بادشاہی ہے؟ دنیا کے بادشاہوں کے حاکم کی حکمرانی ہے؟ کیا آپ نے خود کو اس کے حضور سرنڈر کیا ہے یا نہیں؟ This is the question. یہ سوال ہے، اور غور کیجئے، یہودی توقعات کے برعکس، ان کے الٹ اور رومی رسومات کے الٹ، یسوع بادشاہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ نہ تو کسی محل میں پیدا ہوا، نہ ہی کسی بہت بڑے قلعے میں پیدا ہوا، اور نہ ہی اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے یسوع نے سیاسی اور فوجی طریقہ کار اپنایا۔ وہ ایک چرنی میں جانوروں کے استبل میں پیدا ہوا، اور اس نے اپنے کام، شفا کے کام، معجزات کے کام، ترس کے کام، ہمدردی کے کام، مہربانی اور رحمت کے کام، ان کاموں سے خود کو بادشاہ اور خدا کا بیٹا ثابت کیا۔ مردوں میں سے زندہ ہو کر اس نے خود کو بادشاہ اور ابن خدا ثابت کیا۔ اس نے رومی سلطنت کے مقابلے میں جب خدا کی بادشاہی کا اعلان کیا تو جنگ و جدل کے ذریعے سے نہیں کیا، بلکہ قیدیوں کو رہائی دے کر، اندھوں کو بینائی دے کر، کچلے ہوئوں کو آزاد کر کے اور گناہ گاروں کو نجات دے کر خدا کی بادشاہی کا آغاز بھی کیا اور قیام بھی کیا۔ آج اگر آپ گناہ کی قید میں ہیں، بیماری کی قید میں ہیں، غربت کی قید میں ہیں، بے روزگاری کی قید میں ہیں، یسوع مسیح آپ کو نجات اور رہائی بخشنے والا بادشاہ ہے۔ یسوع کی بادشاہی کی غلامی میں آ جائیں، آپ کو ہر طرح کی لعنتوں سے آزادی مل جائے گی۔
یہودی لوگوں کی اکثریت نے، یہودی مذہبی لیڈروں نے اور رومیوں نے یسوع کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا، اس کو مصلوب کر دیا، لیکن خدا نے اس بڑے بادشاہ کو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر کے ایک بڑا کام کیا اور ثابت کر دیا کہ صرف اور صرف یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا اور دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اور آج بھی وہ آسمان پر خدا باپ کے تخت پر اس کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بادشاہی کر رہا ہے۔ کیا اس بڑے دن پر، اس بڑے موقع پر، اس بڑے بادشاہ کی حکمرانی آپ کی زندگی پر ہے؟ کیا آپ نے اپنی سوچ کو، اپنی زبان کو اور اپنے عمل کو اس کے تابع کیا ہے؟ کیا آپ نئے سرے سے پیدا ہو کر اس کی بادشاہی میں داخل ہوئے ہیں؟ اور کیا آپ نے خود کو مسیح کی بادشاہی یعنی حکمرانی کے تابع کر کے اس بڑے دن پر خدا کے بڑے کاموں میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کیا تو آج آپ کے لیے موقع ہے۔ کرسمس کی آمد، بڑا دن ایک اور موقع لے کر آپ کی زندگی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ میری طرف سے، میرے خاندان اور گواہی ٹی وی کی طرف سے بہت زیادہ بڑا دن مبارک ہو۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ابھی تک گواہی ٹی وی کا اور طارق وارث کا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اپنا اسمارٹ فون اٹھائیں اور اسے لائک اور سبسکرائب کریں۔ گاڈ بلیس یو۔